अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवीद अकरम और उसका वालिद सज्जाद, आपको मालूम है वो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच का जो वाक़या हुआ है जिसमें तकरीबन 16 अ, यहूदी वहाँ पे जहाँ भाग हुए हैं इस शूटिंग में। और अभी तक बहुत दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि क्या ये प्लांटेड लोग थे मोसाद की तरफ से, या फिर वाक़तन ये आईएसकेपी या दाइश जिसको कहते हैं वाकई उसका हिस्सा थे। अब इस पे भी बहुत बहस मुबाहिसा हो रहा है, और भारतीय मीडिया ने तो बिल्कुल एक तूफान उठा रखा था, क्योंकि नामों से ये पता चल रहा था कि ये दोनों हमलावर जो थे ये इनका ताल्लुक शायद पाकिस्तान से था। लेकिन बाद में पता चला कि जो सज्जाद साहब हैं वो तो एक स्टूडेंट के तौर पे इंडिया से आए थे, और उसके बाद अ, उन्होंने बाकायदा 6-7 बंदूकों के असलहे के लाइसेंस भी हासिल किए। और उसका बेटा जो है वो 2019 में बाकायदा आइसिस या दाइश के साथ राब्तों की वजह से उसकी बाकायदा तफ्तीश भी हुई थी, और कुछ अर्सा पहले भी एक अलर्ट जारी हुआ था नवीद अकरम के हवाले से। और इसीलिए वो जो गेम थी भारत ने जो खेली वो उल्टी भारतीय मीडिया के सर पड़ गई, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत से रब्ता किया है कि इन बाप बेटों की जो असल शनाख्त है, आइडेंटिटी, कौमियत जो है उसका तयन किया जाए कि वाक़तन ये इनका ताल्लुक भारत से है। और अब ज़ाहिर है सबको खौफ यही था कि कहीं इसमें पाकिस्तान का नाम ना आ जाए, लेकिन इसमें अब ये साबित हो रहा है कि भारत से इन दोनों का ताल्लुक था। और ये फिलीपीन भी गए थे ट्रेनिंग के लिए भी, और इनको ट्रेनिंग पे भेजा किसने था ये भी एक बड़ा सवाल है। उस पर भी बाद में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एडम गिलक्रिस्ट आपको याद होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर, बड़े ज़ोरदार बैट्समैन भी थे। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स अहमद अल अहमद जिसने, आप ये वीडियो में देख रहे होंगे कि गाड़ियों के पीछे से छुपता हुआ वो गया और जाके उसने एक हमलावर जो था उसको फिर दबोच लिया, उसके हाथ से बंदूक ले ली और फिर उसको ज़मीन बोस कर दिया। तो इसके जवाब में एडम गिलक्रिस्ट ने एक बड़ी ज़ोरदार अपील की है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि अहमद अल अहमद जो कि एक सब्ज़ी फ़रोश है, उसने एक तारीख़ी मिसाल कायम की है, अपनी जान ख़तरे में डालकर हज़ारों लोगों की जानें बचाई, और ये साबित किया कि हकीकी हीरोइज़्म सिर्फ फिल्मों या कहानियों तक महदूद नहीं, यही हमारे हकीकी दुनिया के हीरो हैं। और इत्तेफाक भी यही है कि जब भारतीय और कुछ मगरबी मीडिया ने मुतासबाना अंदाज में मुसलमानों का नाम लेना शुरू किया, तो उसमें एक मुसलमान यानी अहमद अल अहमद ही दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक चट्टान के तौर पे उभरा और उसने जाके हमला आवर को दबोच लिया। तो एडम गिलक्रिस्ट ने ये कहा है कि मुझे अहमद पर बेहद फ़ख्र है। हमने अक्सर ऐसी बहादुरी सिनेमा स्क्रीन पर देखी, लेकिन आज हमने इसे अपनी आंखों से हकीकी ज़िंदगी में देखा। हकीकत में ये अमल नाकाबिल तसव्वुर, जुर्रत, हाजिर दिमागी और बेलौसी का तकाजा करता है। अहमद ने जो किया वो आसान नहीं था, गैर मामूली था। अपने निडर इक़दाम के ज़रिए अहमद ने तारीख़ रकम की। वो इंसानियत, कुर्बानी और अखलाकी जुर्रत की एक रोशन अलामत बनकर सामने आए हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया को इस तरह की मिसालों की शदीद ज़रूरत है, बिलाशुबा वो नोबेल इनाम के एक हकीकी और मुस्तहिक उम्मीदवार है। ये सिर्फ एक कौम की आवाज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुतालबा है कि अहमद अल अहमद को इंसानियत के लिए उनकी मिसाल, बेमिसाल बहादुरी और ख़िदमत के एतराफ़ में नोबेल इनाम से नवाजा जाए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया एडम गिलक्रिस्ट ने अहमद अल अहमद को। और इसके साथ साथ अब आपने और भी बहुत सारी इस हवाले से बातें सुनी होंगी मीनवाइल, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और मगरबी मीडिया में जिस अंदाज में ये बहस शुरू हुई हमले के बाद, तो उसमें एक अहम नुक्ता जो था, बार बार चंद नुकात थे जो कि नज़रअंदाज किए जा रहे थे, और वो ये था कि सज्जाद के पास तो जितना भी असलहा था वो लाइसेंस याफ्ता था, और बिल्कुल निज़ाम के तहत उसको असला जारी किया गया था। और फिर उसके बेटे के हाथ में भी वही असलहा आ गया। और इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया में ये सवाल उठा है कि आप लोगों को दरामद तो करते हैं, बाहर से बुलाते हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत, लेकिन जो कल्चरल
انٹیگریشن جو ہوتی ہے، ثقافتی انضمام اس کو کہہ لیں لوگ، وہ نہیں ہو پاتی، یا پھر یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کے، جو کہ دراصل کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، پراکسی کے طور پہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ کام ہوتا ہے جو کہ بانڈی بیچ پہ ہوا اور جس کی وجہ سے یہ قتل عام ہوا۔ کسی بھی انسان کا قتل ہے وہ قابل افسوس ہے، لیکن امریکی اور برطانوی میڈیا میں اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اب امریکی، برطانوی، آسٹریلوی اور بھارتی انٹیلیجنس ادارے، اور خصوصاً اس کی شاخ جو آئی ایس ہے، داعش کہہ لیں، وہ ایک خطرے کے طور پہ اس کو پیش تو کر رہے ہیں۔ آئی ایس کے پی ہو یا داعش ہو، یہ سب اب ایک بہت بڑے خطرے کے طور پہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کیا واقعتاً انٹیلیجنس اداروں کی یہ پیداوار ہیں، یا انٹیلیجنس ادارے ان کو پھر پراکسی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا، سی آئی اے، ایف بی آئی، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے آئی ایس یا داعش جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور ان کی بہت صلاحیت ہے ہر جگہ پہ حملے کرنے کی، اور ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اسی طرح برطانیہ کی MI5، MI6 نے بھی برطانیہ میں داعش کو داخلی سیکیورٹی مسئلہ قرار دیا، اور کہا کہ جیلوں میں، ان کی جیلوں میں انتہا پسندی اور خاص طور پہ دوسری اور تیسری نسل کے جو مسلمان نوجوان ہیں وہ آن لائن پروپیگنڈے کے ذریعے متاثر ہو کر آئی ایس کے پی، پہلے یہ القاعدہ جوائن کرتے تھے، اب وہ آئی ایس کے پی، آئی ایس ایس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سیلز کی صورت میں مختلف علاقوں میں یہ چھپے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ مخصوص اوقات میں ان کو اس طرح سے انسپائر کیا جاتا ہے کہ وہ پھر اسلحہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے قتل عام کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھی داعش اور آئی ایس کے پی کو بڑا مسلسل ایک خطرہ سمجھا جاتا رہا، لیکن اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اس کو جتنی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا۔ یہ کہنا ہے آسٹریلین میڈیا کا، آسٹریلیا کی اپوزیشن کا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امیگریشن اور جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، افغانستان، پاکستان، خاص طور پہ عرب دنیا سے، وہ اس معاشرے میں ضم نہیں ہو پاتے بلکہ الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ تضادات بھی ہوتے ہیں، جو مسلمان گھرانے ہیں رہنا چاہتے ہیں وہ یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، لیکن بچوں کی پرورش وہ بالکل ویسی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اپنے ملکوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ بچے تضاد کی صورت میں بڑے ہوتے ہیں، ایک آئیڈینٹی کرائسس، ایک شناخت کا بحران سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں، جس کے باعث کئی مرتبہ کئی جو مایوس نوجوان ہوتے ہیں وہ پھر اسلحہ اٹھاتے ہیں، انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اسی کی وجہ سے ان مغربی معاشروں میں پھر ایک سیکیورٹی رسک جو ہے وہ تو بڑھ جاتا ہے، یہ لوگ خود سیکیورٹی رسک بن جاتے ہیں۔ اب یہ خطرہ خاص طور پہ اس وقت سے بڑھ گیا جب اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت واپس آئی۔ انہوں نے بھی اس کو کہا کہ آئی ایس کے پی ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، اور اس کی کئی یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس کے خلاف بالکل عمل ایک لحاظ سے جہاد کر رہے ہیں، لیکن آئی ایس کے پی اب دراصل واقعتاً یہ وہی تنظیم ہے جس کو طالبان اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا پھر آئی ایس کے پی خاص طور پہ جو کہ ایران، پاکستان اور بھارت بھی کہتا ہے کہ وہ بھارت میں بھی وہ سرگرم ہے، تو کیا یا وہ واقعتاً ایک جینوئن آرگنائزیشن ہے یا پھر یہ کسی کے پراکسی ہیں؟ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیو پالیٹکس میں، یعنی بین الاقوامی سیاست میں اس کس طرح کے گروہ، چاہے وہ ای ٹی آئی ایم ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے یہ آئی ایس کے پی ہے، یہ دہشت گردی کے عدم استحکام کے سہولت کار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ انٹیلیجنس ادارے ان کو استعمال کرتے ہیں، بھلے حکومت کو نہ پتہ ہو، بھلے دفتر خارجہ چاہے امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، جرمنی، پاکستان کا ہے، انڈیا کا، ان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کوئی اور کھینچتا ہے، کہیں اور بیٹھ کے ان کے انٹیلیجنس ادارے اپنی سرزمین نہیں استعمال کرتے بلکہ دوسرے ممالک، عرب ملکوں میں، یورپ میں رابطے قائم کر کے ان لوگوں کو پھر انسپائر کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں ان حملوں کی طرف۔ تو اب داعش ایک طرف تو ایک حقیقی خطرہ تو ہے، اور ہر ملک البتہ اس خطرے کو اپنے تناظر میں دیکھتا ہے۔ انٹیلیجنس ادارے عام طور پر محتاط اور شواہد پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ہی گروہوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہی خطرہ جس کا آج کل پاکستان کو بھی ہے، خطرہ جس کو درپیش ہے جو پاکستان کو خطرہ،
کہ کس طرح ٹی ٹی پی استعمال ہو رہی ہے. اب بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ تینوں چاروں تنظیمیں پاکستان کے مفادات کو کچوکے لگا رہی ہیں، عدم استحکام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تو آج کی اس ہماری مختصر سے اس نشست کا مقصد یہ تھا کہ یہ ظاہر کیا، یہ سوال بنیادی اٹھایا جائے کہ جو آسٹریلیا میں ہوا ہے، کیا اس قسم کے واقعات پاکستان میں تو ہو ہی رہے ہیں، کیا اس قسم کے واقعات دوسرے مغربی ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ وہ قراردادیں ہیں، وہ سرکاری بیانات ہیں جو کہ ان حکومتوں نے دیے ہیں؟ غزہ میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے اسرائیل کی مذمت کی ہے، فلسطینیوں کی حمایت کی ہے. اکتوبر 2023 سے جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، تو جہاں جہاں سے یہ آوازیں اٹھی ہیں اسرائیل کے خلاف، بنجامن نتنیاہو وہاں کے وزیر اعظم نے ان کو انتباہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری مخالفت کر کے، فلسطینیوں کی حمایت کر کے آپ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. یہ ان کا موقف ہے، ایک بیانیہ ہے جو اسرائیلی حکومت نے اختیار کر رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بھی اس طرح کے 2 قتل ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو سالہ سال سے اسرائیل کے حامی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ غزہ میں کس بے دردی سے فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بے گھر کیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، تو اب اسرائیل میں یہ ایک بیانیہ پنپ رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے مغربی ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ چونکہ ان ملکوں میں یہودیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہودیوں کے خلاف نہیں ہے، اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج جتنے بھی ہوئے ہیں، چاہے برطانیہ میں تھے، جرمنی میں تھے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، وہ اسرائیلی حکومت کے اقدامات کے خلاف تھے، یہودیوں کے خلاف کوئی نہیں تھا. لیکن بنجامن نتنیاہو نے اس کو ایک ایسا رنگ دیا ہے کہ یہ اس یہودیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اپنے ملک کے اندر ان کے انتشار پیدا ہوگا، تشدد کے واقعات ہوں گے. تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہیں یہ اور ہو سکتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ کہیں اسرائیل سے تو نہیں ملتے کہ آئی ایس کے پی جو ہے ان کی پیدا کردہ تنظیم ہو جو یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسلمانوں کو اور خاص طور پر فلسطینیوں کو بدنام اور ان کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہوں. بہت بہت شکریہ.